अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम सैयद कसवर अब्बास है। आज मैं यूनाइटेड नेशंस के पायदार तरक्की के मकसद नंबर 11 के बारे में बात करूंगा। पायदार शहरों और बिरादरियों के बारे में ये एसडीजी 11 है, जिसके तहत शहरों को जामे, महफूज, लचकदार और पायदार बनाना है, जिसमें महफूज और सस्ती रिहाइश, सस्ती और पायदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का शामिल होना, जामे और पायदार शहरियत, दुनिया के सकाफती और कुदरती विरसे की हिफाजत करना, कुदरती आफात के मनफी असरात को कम करना, शहरों के माहौलियाती असरात को कम करना, महफूज और जामे, सब्ज और अवामी मकामात तक रसाई फराहम करना शामिल हैं। अहदाफ के हसूल के 3 ज़राए हैं: कौमी और इलाकाई तरक्की की मजबूत मनसूबाबंदी, शमूलियत, वसाइल की इस्तादाद कार और तबाही के खतरे को कम करने के लिए पॉलिसियां नाफिज करना, पायदार और लचकदार तामीर में कम से कम तरक्की याफ्ता ममालिक की हिमायत करना शामिल हैं। हमें ऐसे शहरों और बरादरियों की ज़रूरत क्यों है? दिल्ली में गंदी हवा ने 2020 में कोविड-19 के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा लोगों को हलाक किया है, जबकि इस साल लॉकडाउन ने कई शहरों में हवा के मयार को बेहतर बनाने में मदद की। कोविड-19 वबाई अमराज दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में फिजाई आलूदगी में आर्जी तौर पर कमी का बायस बनी है, क्योंकि मुआशी सरगर्मियां की कमी और आमद और रफ्त पर पाबंदियां नाफिज थीं। माहौलियाती ग्रुप ग्रीन पीस और स्विस फिजाई मायार की टेक्नोलॉजी फर्म आईक्यू एयर के तज्जिया के मुताबिक 2020 में स्मॉग अब भी एक बहुत बड़ा कातिल था। दुनिया के 5 सबसे बड़े शहरों शंघाई, टोक्यो, दिल्ली, मेक्सिको सिटी और साओ पालो में PM 2.5, जो मुख्तलिफ किस्म के मुजर सेहत छोटे छोटे हवा में शामिल जर्रात से बना हुआ मादा जो फेफड़ों की गहराई में घुस जाता है, ने सन 2020 में 1,60,000 अफराद को वक्त से पहले ही हलाक कर दिया। इस तरह की जुज़वी आलूदगी सेहत के मसाइल जैसे फेफड़ों का कैंसर, दिल की बीमारी, फालिज और यहाँ तक के ज़ियाबीतस का भी सबब बनती है। दिल्ली में, जो दुनिया का सबसे आलूदा शहर माना जाता है, 2020 में PM 2.5 जैसी फिजाई आलूदगी की वजह से तकरीबन 54,000 अमवात हुई। ये कोविड-19 की वजह से होने वाली अमवात से 5 गुना ज्यादा है। जकार्ता में, जो पिछले साल दुनिया के सबसे ज्यादा स्मॉग वाले शहरों की दर्जाबंदी में बीजिंग को पीछे छोड़ गया था, सन 2020 में फिजाई आलूदगी से 13,000 जानें जाये हो गईं, जो इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत में कोविड की हलाकतों की शरह से 2 गुना है। टोक्यो, जो एशियन शहरों में निस्बतन साफ हवा रखता है, आलमी इदारा सेहत की सांस लेने के लिए महफूज हद से PM 2.5 की सतह 70% ज्यादा है, जिसमें 2020 में फिजाई आलूदगी से 40,000 अमवात रिकॉर्ड की गई, जबकि 1,180 अफराद कोरोना वायरस की वजह से वफात पाए। ग्रीन पीस के मुताले में एक साल में फिजाई आलूदगी की मुआशी लागत भी रिकॉर्ड की गई, जिसमें आलमी मईशत का साथ बाजारी का शिकार हुई। इस मुताले के मुताबिक किसी भी शहर को इतने बड़े मुआशी तनाव का सामना नहीं करना पड़ा जितना टोक्यो ने किया, जिसने 2020 में स्मॉग से 23 बिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान किया। शंघाई को फिजाई आलूदगी से 19 अरब अमरीकी डॉलर का नुकसान हुआ। फिजाई आलूदगी की लागत का हिसाब इसकी वजह से सेहत की देखभाल के अखराजात और पैदावारी नुकसान पर मबनी है। लॉस एंजल्स में फीकस PM 2.5 फिजाई आलूदगी की सबसे ज्यादा माली लागत रिकॉर्ड की गई, जो हर रिहायशी पर 2,700 अमरीकी डॉलर है।
جبکہ جکارتا نے شہر کی کل جی ڈی پی کا 8.2% فضائی آلودگی کی وجہ سے نقصان کیا۔ یہ حقیقت کہ ناقص معیار کی ہوا نے صرف 5 بڑے شہروں میں ایک اندازے کے مطابق 1,60,000 زندگیوں کے چراغ گل کیے، خاص طور پر اس سال میں جب سے شہروں میں کم معاشی سرگرمی کی وجہ سے فضائی آلودگی کی سطح کم تھی۔ برطانیہ میں ماحولیاتی گروپ کی سائنس یونٹ گرین پیس ریسرچ لیبارٹریز کے فضائی معیار کے سائنسدان ایڈن فیرو نے بتایا کہ تحقیق فوری طور پر صاف توانائی کی بڑھوتری، بجلی سے چلنے والے قابل رسائی ٹرانسپورٹ سسٹم کی تعمیر اور آلودگی پھیلانے والے جیواشم ایندھن پر انحصار ختم کرنے کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہوا کے معیار کو بہتر بنانا کووڈ جیسی بیماریوں کے لیے ہماری حساسیت کو کم کر سکتا ہے، اور یہ اس عمل کے حق میں ایک مضبوط دلیل ہے جو ہوا کے معیار کو بہتر بنانے اور جیواشم ایندھن سے قابل تجدید ٹیکنالوجی کی طرف منتقل ہونے کا ایک اور وجہ ہے۔ کچھ مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ فضائی آلودگی لوگوں کا کرونا وائرس سے شکار ہونا آسان بناتی ہے اور ساتھ ہی اس سے زیادہ شدید علامات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک مقالے میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں کووڈ اموات کا 15% اور مشرقی ایشیا میں کووڈ اموات کے 27% تک ہوا کی آلودگی کے طویل مدتی نمائش کی وجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ کاروبار کا کردار۔ سن 2050 تک دنیا کی 70% آبادی شہروں میں مقیم ہوگی، اور شہروں کو دنیا کے پائیدار مستقبل کے حصول میں بہت اہمیت حاصل ہوگی۔ مختلف سطح پر حکومتوں کے ساتھ مل کر کاروبار اور سول سوسائٹی کی تنظیمیں اور شہری اجتماعی طور پر شہروں کو زیادہ مسابقتی، محفوظ وسائل سے مؤثر، لچکدار اور جامع بنانے کے لیے بلند نظر مقاصد کے حصول میں مصروف ہیں۔ مقصد 11 پر پیش رفت کے حصول کے لیے یہ اہم شعبے ہیں۔ نمبر 1، اہداف کے حصول کے انتہائی پائیدار طریقوں کی نشاندہی کرنا اور ان پر اتفاق کرنا، کون سے کاموں کو روکا جائے اور کن کو چلایا جائے۔ نمبر 2، کارکردگی بڑھانے کے لیے ان سٹیک ہولڈر گروپس کی مناسب صلاحیت اور مہارت کی تعمیر۔ نمبر 3، فنڈز، جدید ڈیزائن اور ترسیل کے ماڈل اور مربوط شہر کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو اپنی طرف راغب کرنا اور محفوظ کرنا، جن میں عمارتیں، توانائی، نقل و حرکت، ٹیلی مواصلات، پانی، صفائی اور فضلہ کے انتظام کی خدمات شامل ہوں۔ اور نمبر 4، شہری ترقی کے تمام مراحل میں متعدد شراکت داروں کی شمولیت کے لیے مخلص عمل کو یقینی بنانا، جو اتفاق رائے، شمولیت، لچک اور استحکام کی تشکیل کرتے ہیں۔ کاروباری ادارے شہروں کو ان چیلنجز کے پیچ و خم سے گزرنے اور اعلیٰ سطح کے ویژن کو عملی اور قابل عمل ایکشن پلان میں تبدیل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کاروبار نہ صرف مخصوص انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی، خدمات اور مالیاتی حل کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، بلکہ اس حکمت عملی میں کردار ادا کرنے میں بھی شامل ہے جو شہروں کی تشکیل کے مجموعی نظام کی اصلاح کرتے ہوئے انہیں جامع، محفوظ، پائیدار اور تباہی سے نمٹنے والے بنائے۔ اپنے استحکام کے مقاصد کو حاصل کرنے کے خواہاں شہروں کو منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے ترقیاتی عمل کے آغاز میں کاروباری اداروں اور شراکت داروں کو شامل کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے، تاکہ کاروباری اداروں کی صلاحیت کو بروئے کار لا کر شہری پائیداری کے پیچیدہ، جدید اور سرمایہ کاری کے مؤثر حل کی نشاندہی کی جا سکے۔ اس ایس ڈی جی کے ذریعے اہم کاروباری موضوعات پر عمل: سستی رہائش تک رسائی، انفراسٹرکچر پر سرمایہ کاری، پائیدار آمد و رفت، عوامی مقامات تک رسائی، پائیدار عمارتیں۔ اہداف کو نافذ کرنے کے لیے کچھ سفارشات۔ اہداف کے حصول کے لیے 3 ذرائع: مضبوط اور قومی علاقائی ترقیاتی منصوبہ بندی، شمولیت، وسائل کی استعداد کار اور تباہی کے خطرے کو کم کرنے کے لیے پالیسیاں نافذ کرنا،
پائیدار اور لچکدار تعمیر میں کم سے کم ترقی یافتہ ممالک کی حمایت کرنا شامل ہے۔ ممالک اور تنظیموں کو پائیدار ترقی کے ویژن اور پائیدار ترقیاتی اہداف کا اطلاق کرنا ہوگا۔ مشن یہ ہونا چاہیے کہ بلا تفریق سب کے لیے معیاری تعلیم کو یقینی بنائیں۔ پائیدار شہروں اور برادریوں کے ڈومین میں فنون اور سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، جس کا مقصد قابل فہم اور ٹھوس ورثہ کو ریکارڈ کرنا اور اسے محفوظ کرنا ہے۔ برادریوں اور آس پاس کے سبز علاقوں کی مطابقت سے آگاہ رہیں، نیز سبز جگہوں تک رسائی کو یقینی بنائیں اور ان علاقوں کے تحفظ پر خصوصی توجہ دیں۔ عوامی مقامات کے پارکوں، لائبریریوں، عجائب گھروں، اسٹیڈیموں یا کسی بھی طرح کے معاشرتی سرگرمیوں کے مراکز کی رسائی کی انشورنس سب کے لیے یا کم از کم اس علاقے کے پڑوسیوں کو بلا معاوضہ دستیاب ہونا چاہیے۔ ثقافتوں اور ورثوں کے بارے میں آگاہی پھیلانا، مختلف ثقافتوں سے متعلق پروگراموں اور نمائشوں کا اہتمام کرنا ثقافتوں کے تحفظ اور شمولیت کو بہتر بنانے میں معاون ہوگا۔ ایسی تقریبات اور مقابلے جن کا مقصد لسانی ثقافتی ورثہ، غیر منقولہ ثقافتی ورثے کا تحفظ ہو، کا اہتمام کرنا چاہیے اور شرکت کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ مذاہب بھی ثقافتی خصوصیات ہیں۔ مسلمانوں کو اسلامی تقاریب منانے کی ترغیب دی جائے اور ان واقعات کے ذریعے اسلامی ثقافت اور کردار کو اور اقدار کو فروغ دیا جائے۔ گیسٹرونامی، خوراک اور ثقافت کے مابین تعلقات کا مطالعہ پر ذائقہ نفیس اور بھوک بڑھانے والا کھانا تیار اور پیش کرنے کا فن، خاص خطوں کے باورچی خانے سے متعلق انداز اور اچھے کھانے کی سائنس، کیونکہ کھانا ایک برادری کے ثقافتی ورثے کی ایک جہت ہے۔ لوگوں کو مختلف ثقافتوں سے متعلق کھانوں کی تیاری کے ذریعے خاص طور پر اسلامی تقریبات کے دوران کھانے کے ورثے کو جاننے کی ترغیب دی جانی چاہیے۔ نیز قدرتی اور تعمیراتی ورثے کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اس مقام پر لوگوں کی آگاہی بڑھانے کے لیے ثقافتی یا قدرتی ورثہ سمجھی جانے والے مقامات کا دورہ، خاص طور پر تعلیمی اداروں کو اس طرح کے دوروں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مزید یہ کہ یونیورسٹیوں میں سیاحت کی فیکلٹی کو طلباء کو اس ثقافتی یا قدرتی ورثے کے طور پر سمجھے جانے والے ایسے مقامات کے دوروں کا شیڈول بنانا چاہیے تاکہ طلباء کو اس ورثے کے تحفظ کے لیے استعمال ہونے والے طریقوں اور سیاحت میں ماحولیاتی نظام اور پائیداری کے تصور کے بارے میں تربیت دی جا سکے۔ تعلیمی اداروں کو پائیدار ترقی، لچکدار شہروں اور ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے تصورات کو اپنے نصاب اور اس کے غیر نصابی سرگرمیوں میں ضم کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنا ہوگی۔ اس وجہ سے دوسروں کے ساتھ مل کر عوام کی حفاظت اور پائیدار ترقی کی ثقافت کے بارے میں واقعات کو باقاعدگی سے منظم کرنا چاہیے۔ خاص طور پر یونیورسٹیوں میں انجینئرنگ کی فیکلٹیوں کو اس کے نصاب اور غیر نصابی سرگرمیوں میں ڈیزاسٹر رسک کی کمی اور انتظام کے تصورات کو مربوط کرنے کے لیے مشورہ دیا جانا چاہیے۔ اس وجہ سے انجینئرز ریگولیٹوری باڈیوں اور اس سے وابستہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر پبلک سیفٹی کلچر کے بارے میں تقریبات کا باقاعدگی سے اہتمام اور بڑے پیمانے پر تشہیر کی جانی چاہیے تاکہ عوامی تحفظ، ثقافت اور اس کی تعلیم اور عمل میں انضمام کے مقصد کو فروغ دیا جا سکے۔ تعلیمی اداروں، سرکاری اور نجی تنظیموں کو جن میں تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو لازمی طور پر سمارٹ ٹیکنالوجیز کی معلومات اور استعمال اور ان کے مستقبل کو رجحانات پر تعلیم، بلدیات اور سمارٹ شہروں تحفظ کے میدان میں ہر ممکنہ درخواستوں کے ساتھ باقاعدگی سے پروگراموں اور نمائش کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مواصلات، کاروبار کے ساتھ ساتھ اداروں، گھروں، اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں اسمارٹ آلات کا استعمال، جس کا مقصد استحکام پر مرکوز ڈیجیٹلائزیشن کو حاصل کرنا ہے۔ تمام سرکاری اور نجی تنظیموں کے افراد کو دور سے کام کرنے دینے کے لیے مکمل لیس اور ہنر مند ہونا چاہیے۔ رابطے،
ساز و سامان مطلوبہ صلاحیتوں کے ساتھ بجلی کی ضروریات ذمہ دار تنظیمیں فراہم کریں۔ نقل و حمل کے میدان میں پارکنگ کے لیے جگہوں کو یقینی بنانے اور پیدل چلنے والوں اور معذور افراد کی تمام عمارتوں تک رسائی کو ترجیح دیتے ہوئے بھیڑ اور آلودگی کو کم کرنے اور ہوا کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے منصوبوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ نیز جہاں ضروری ہو وہاں سائیکل اور پیدل چلنے والی لینیں بھی مہیا کی جائیں۔ کچھ بنیادی چیلنجز کو مستقل طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے، جو یہ ہیں: حد سے زیادہ ہارن یا ہانکنے اور شور بنانے سے صحت عامہ اور فطرت پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ انجینئرنگ کنٹرولز اور تمام علاقوں میں آگاہی کی مکمل کمی ہے۔ کارپوریٹ قابض ماحول اور مزدوروں کے لیے تعاون نہیں کرتے۔ اکثر لوگوں کی قوانین، قواعد، اخلاقیات، مذہبی اور معاشرتی ذمہ داریوں سے لا علمی اور لاپرواہی ہے۔ تیزی سے پھیلتے ہوئے ٹیلی مواصلات اور دیگر رابطوں کے برجوں سے برقی مقناطیسی اشعاع انسانوں، مویشیوں، پرندوں، فصلوں اور پودوں اور دیگر جیو تنوع پر مضر اثرات آبادی والے علاقوں سے ٹاور منتقل کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ شہریوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے کچرے کو ضائع کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ شہری علاقوں میں چھت کے اوپر باغبانی کے لیے ٹھوس فضلے کو نامیاتی کھاد میں تبدیل کرنے کے امکانات مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ انٹیلیجنٹ اربنزم کے اصول پر غور اور اس کے اطلاق پر کام ہونا ضروری ہے۔ انسانی رہائش اور وسائل کی کھپت کی سطح کو ماحولیاتی توازن پیدا کرنے والے موسموں کے قدرتی چکروں کو بھرنے کے ذریعے تبدیل کیا جائے گا۔ عالمی گرمی اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے دیہی اور شہری دونوں علاقوں میں موجود سیاروں کے بحران کے بڑھنے کے خلاف تمام سٹیک ہولڈرز کو مناسب طور پر جواب دینا چاہیے۔ ایس ڈی جی پر اسلامی تناظر۔ پائیدار زندگی دوسری چیزوں کے علاوہ انسانوں اور ماحولیات پر آمد و رفت اور صنعت کے اثرات کو کم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ انسانیت کی خوبیوں کو تقویت بخشنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ مواد اور مستقل توانائی کے قابل اعتماد وسائل کے لگاتار چکروں میں استعمال کرنے کی اہمیت کو فروغ دیتا ہے۔ یہ زندگی میں سادگی اور دوسروں کی ضروریات پر غور کرنے کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ یہ امر دلچسپ ہے کہ اسلام کی روایات نے 1400 سال پہلے سے ہی پائیداری کے اصولوں کو مجسم بنایا ہے۔ در حقیقت استحکام کے حامی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ روایتی ثقافتیں اور نظریات میں خیالات اور اقدار شامل ہیں جن پر پائیدار زندگی گزرنی چاہیے۔ شریعت نے اسلامی قانونی نظام کی طرف سے مسلمانوں کے قدرتی اور شہری ماحول کی طرف جو توجہ دی ہے، اس کی عکاسی کچھ اصولوں سے ہوتی ہے جن کا مقصد بالآخر معاشرتی اقدار اور حقوق کو بڑھانا اور ان کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ اصول شریعت کے بنیادی ماخذ قرآن و سنت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں واضح طور پر پائے جاتے ہیں، جبکہ دوسرے مسلمانوں کے روایتی تعمیر شدہ ماحول میں بڑے ہیں۔ یہ ماحول معاشرتی اور جسمانی اصولوں کی راہ میں اسلام نے جو کچھ فراہم کیا ہے اس کا اطلاق کرتا ہے۔ 7ویں صدی میں اسلام کی ولادت سے لے کر 19ویں صدی کے آخر تک اسلامی اخلاقیات اس ماحول کی تشکیل کرنے والی ایک بڑی طاقت تھیں، جس سے اس کی شہری منصوبہ بندی اور ڈیزائن کو استحکام اور تسلسل ملتا تھا۔ یہ اصول شہری استحکام کے فریم ورک کے طور پر کبھی بھی اور کہیں بھی کام کریں گے۔ ہم اس کے دو رخ قدرتی ماحول اور شہری ماحول کو دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ متعلقہ اسلامی اصولوں کو روایتی فیصلوں کی تائید حاصل ہے۔ ابتدائی مسلمانوں کے روایتی ماحول میں مقدموں سے متعلق معزز ججوں اور فقہا نے یہ فیصلے صادر کیے اور ان میں سے بیشتر شریعت کے بنیادی ماخذ یعنی قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں۔ قدرتی ماحولیات۔ اسلام نے فطری ماحول کی طرف انسان کے لیے ایک بنیادی ذمہ داری طے کر دی ہے۔ اس ذمہ داری کا زمین پر خدا کے خلیفہ
وارث یا نائب کے طور پر انسان کے کردار سے ارتقا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کہتا ہے، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں وارث بنا دیا۔ اگر کوئی اللہ کو جھٹلا دیتا ہے تو ان کا انکار، ان کام اپنے آپ کے خلاف ہے۔ قرآن آیہ نمبر 35-39۔ قدرتی ماحول کے تحفظ کے بارے میں اسلامی اصولوں پر اپنی تحقیق میں ابو بکر بقادر اور دوسروں نے اس قرآنی آیت کی ترجمانی سے اس کا یہ مطلب نکالا ہے کہ انسان صرف زمین کا مینیجر ہے اور اس کی کوئی ملکیت نہیں ہے، فائدہ اٹھانے والا ہے، نہ کہ ایک آرڈینر۔ انہوں نے کہا کہ خدا نے تمام حیاتی ذرائع اور فطرتی وسائل کو تخلیق کیا ہے تاکہ انسان کو درج ذیل مقاصد کا ادراک ہو۔ نمبر 1، غور و فکر، عبادت۔ بے، آبادکاری اور تعمیر۔ جیم، استعمال۔ ڈال، لطف اور خوبصورتی کی تعریف۔ قدرتی ماحول کے تئیں انسان کی ذمہ داری، جیسا کہ شریعت میں زور دیا گیا ہے، ان کو 2 اصولوں کے تحت قرار دیا جا سکتا ہے: قدرتی وسائل کا استعمال اور قدرتی توازن کا تحفظ۔ قدرتی وسائل کا استعمال۔ شریعت کے مطابق قدرتی وسائل اور عناصر کی کھپت اور پائیدار استعمال تمام لوگوں کا حق اور استحقاق ہے۔ یہ حق ایک خاص ڈگری تک ہے جسے اسلام ایک فرض کی حیثیت دیتا ہے۔ قرآن اور سنت دونوں ہی اس حق یا فرض پر زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو مثال کے طور پر غیر مستحکم یا ناقابل استعمال زمینوں کی بحالی اور فطرت کے اچھے ذمہ دار کی حیثیت سے کام کرنا چاہیے۔ در حقیقت قرآن کریم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ انسان اور فطرت کے مابین استعمال اور ترقی کا رشتہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں یا دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات اور چرند پرند اس کے اندر پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں۔ آسمان اور زمین کے درمیان یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ قرآن آیت 2-164۔ ایک اور آیت میں قرآن یہ بھی کہتا ہے، اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان یا بلندی سے پانی، پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات، اور پھر ہم نے اگائے اس سے سرسبز کھیت جس میں سے ہم نکالتے ہیں دانے تہ بر تہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گابھے میں سے لٹکتے ہوئے خوشے، اور ہم نے بنا دیے باغات انگوروں کے اور زیتون اور انار کے، جو رنگ، شکل اور ذائقے کے اعتبار سے آپس میں مشابہ بھی ہیں اور مختلف بھی۔ دیکھو اس کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے، اور دیکھو اس کے پکنے کو جب وہ پکتا ہے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن آیا 66-99۔ ایک حدیث میں ایک پیش گوئی بالواسطہ طور پر موجود قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے حکم کو ظاہر کرتی ہے۔ قیامت کے دن بھی اگر کسی کے ہاتھ میں پودا ہو تو اسے لگانا چاہیے۔ اگرچہ اسلام مقامی قدرتی وسائل اور عناصر کے استعمال کی حمایت کرتا ہے، لیکن اس استعمال سے وابستہ کسی بھی خود غرضی سے انکار کرتا ہے۔ قدرتی وسائل خدا نے تمام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے فراہم کیے ہیں، اور ان وسائل سے حاصل شدہ مالیاتی فائدہ لہٰذا تمام لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اور کسی بھی حالت میں کچھ افراد یا گروہوں کی طرف موڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام بھی اس نقصان سے انکار کرتا ہے جو اس استعمال کے نتیجے میں دوسروں کو بھی پہنچ سکتا ہے۔ قدرتی توازن کا تحفظ۔ اگرچہ اسلام لوگوں کو اپنی رہائش کی ضروریات کے لیے قدرتی ماحول سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہتا ہے، لیکن اس سے ان کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری قرآنی آیات
اور احادیث نبوی مسلمانوں کو پودوں اور جانوروں کو ناجائز استعمال اور نقصان پہنچانے کا حکم نہیں دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک قرآنی آیت جو فطرت کے تحفظ کی ذمہ داری کی نشاندہی کرتی ہے، اور نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، مگر وہ بھی تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آیت 38-6۔ اس طرح کی ایک اور آیت قرآن میں آیت نمبر 59-6 ہمیں بتاتی ہے کہ اور اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں، کوئی نہیں جانتا ان خزانوں کو سوائے اس کے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہے خشکی میں اور سمندر میں، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، اور نہ کوئی تر و تازہ اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہیں۔ یہ دونوں آیات اس حقیقت کی گواہی ہیں کہ قدرتی مخلوقات اور عناصر اس کائنات پر اکٹھے بسنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ انسانوں کی برادریوں کی طرح برتاؤ کیا جانا چاہیے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف درخت کاٹنے جیسے قدرتی عناصر کو نقصان پہنچانے کی ممانعت کی، بلکہ یہ بھی تاکید کی کہ ایسا کرنا ایک سخت غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ صاف ستھرا ماحول برقرار رکھنے کی کوشش میں جو لوگوں کی صحت اور کارکردگی کے لیے ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزمرہ کی زندگی کی بنیادی عادت کے طور پر صفائی پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں، صفائی نصف ایمان ہے۔ کسی بھی فطری عنصر جو دوسروں کے لیے فائدہ یعنی کھانا، سایہ وغیرہ مہیا کرتے ہیں کی تباہی یا ناجائز استعمال کی روک تھام کے اسلامی اصول کا مقصد بھی لوگوں کے قدرتی ماحول کے لیے استعمال کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ لہٰذا انسان کو فطری عناصر کو مسخ نہیں کرنا چاہیے، انہیں انسانی زندگی اور آباد کاری کے لیے مستقل طور پر موزوں رہنا چاہیے، اور نہ ہی اسے غیر فطری طور پر قدرتی وسائل کا استعمال کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس طرح سے دوسرے وسائل کو تباہ کرنے یا ان کی رہائش گاہوں اور کھانے پینے کے اڈوں کو خراب کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر پانی ایک بنیادی قدرتی عنصر کی حیثیت سے ہے۔ قرآن کے مطابق آیات 30-21، 2-164، 99-6 وغیرہ زندگی کے ماخذ اور اصلیت کے طور پر تخلیق کیا گیا ہے، تب پانی کو کسی بھی عمل یا عنصر سے خراب کرنے سے پرہیز کرتے ہوئے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس طرح زندگی کے دوام اور تحفظ کے لیے ہوا پیدا کی گئی ہے۔ خدا کی قابلیت، فضل، رزق اور کمال کی یہ بھی ایک اور واضح دلیل ہے، یعنی قرآن کریم آیا 21-164۔ لہذا اسے پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ اسلام میں کیمیائی اور حیاتیاتی مصنوعات جو براہ راست یا بالواسطہ قدرتی عناصر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کی ممانعت ہے۔ یہ شور، فضلہ گیسوں کے اخراج، تابکار مادوں، کیڑے مار دوائیوں اور نشہ آور ادویات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہ قانون فطری ماحول میں ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ در حقیقت قرآن نے اس ہم آہنگی کے تحفظ پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ جو کچھ بھی خدا نے اس کائنات میں پیدا کیا ہے وہ مناسب تناسب اور پیمائش سے دونوں مقداری اور قابلیت میں پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، ہر ایک چیز اس کے اندازے کے مطابق ہے، تناسب میں۔ قرآن آیہ نمبر 13-8۔ اور وہ بستی جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی، وہ ہستی جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے حکومت کے اختیارات میں، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا اور پھر اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا۔ قرآن آیہ نمبر 25-2۔ خدا نے فطرت میں
جو ہم آہنگی فراہم کی ہے وہ اس کی عظمت کی علامت ہے۔ لہذا انسان کو خدا پر غور و خوض کرنے کا حکم ہے۔ لہذا اس ماحولیاتی نظم کو برقرار رکھنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ شہری ماحولیات۔ اسلام شہروں کو بسانے کی اہمیت کے لحاظ سے بیشتر اسلامی ستونوں کی کارکردگی پر مرتکز ہوتے ہوئے ایک مستقل آباد کاری کا طے شدہ طرز زندگی کو اپناتا ہے۔ تاہم نہ ہی قرآن مجید اور نہ ہی سنت میں شہری منصوبہ بندی کے کوئی طے شدہ کوڈ موجود ہیں جو شہری ماحول کی منصوبہ بندی اور ڈیزائننگ میں استعمال ہو سکیں۔ دوسری طرف اسلام نے اپنی شریعت کے ذریعے ایسے اصول فراہم کیے ہیں جو شہری ماحول میں مسلم معاشروں اور افراد کی زندگی کے طریقے کا تعین کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اولی گرابر مسلمانوں کے روایتی شہری ماحول کے بارے میں اپنی تحقیق میں کہتے ہیں، یہ اسلام ہی ہے جس نے مسلم شہر اور اس کے درمیانے درجے کے شہریوں کے لیے لچک عطا کی ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ تمام شہری پریشانیوں سے واقف تھا، بلکہ اس کے پاس کچھ خلاصہ شکل ہے جس سے ان سب کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کا روایتی شہری ماحول عمارتوں اور سڑکوں کی بیرونی شکل نہیں بتاتا۔ یہ فرد کی خواہشات کے مقابلے میں معاشرے کے اجتماعی مقاصد اور امنگوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر روایتی مسلم شہروں کی خصوصیات اور حالات بہت مماثلت رکھتے ہیں۔ یہ خصوصیات شہری پائیداری کے اسلامی اصول ہیں۔ ان کی منطق جدید شہری اور عمارات کے ضوابط سے مختلف ہے۔ یہ انسان کی تخلیقی صلاحیتوں یا اس کی انفرادی ضروریات کے لیے آزادانہ رد عمل کو محدود کرتی ہے، جبکہ جدید قواعد اور ضوابط کی منطق انسان کو پہلے سے طے شدہ ضوابط کے مطابق برتاؤ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ پہلا انحصار نفس کے تحمل پر ہے، لیکن دوسرا انحصار قانون کی پابندی پر ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کے پائیدار شہری ماحول کے لیے جو اصول مرتب کیے ہیں، ان کی گہری بصیرت ان تین امور کی طرف اسلام کے رد عمل کا معائنہ کر کے حاصل کی جا سکتی ہے: دولت کی کھپت، عاجزی اور قدرتی روشنی اور ہوا کے حقوق۔ الف، دولت کی کھپت۔ اسلام عدل و اعتدال کا دین ہے اور مسلمان امت قوم جس طرح خدا بیان کرتا ہے وہ ایک درمیانی یا معتدل قوم ہے۔ وہ کہتا ہے، اس طرح ہم نے آپ کو متوازن امت بنا دیا ہے۔ قرآن آیا 2-143۔ لہٰذا مسلمان کو اپنے تمام معاملات میں متوازن ہونا چاہیے۔ اسلام فضول خرچی اور اسراف سے منع کرتا ہے اور مسلمانوں کو اپنی رہائشی عادات اور مالی امور میں اعتدال پسند رہنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے آدم کی اولاد، اپنی زینت استوار کیا کرو ہر نماز کے وقت اور کھاؤ پیو، البتہ اسراف نہ کرو، یقیناً وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن آیت نمبر 7-31۔ قرآن مجید ان لوگوں کو جو خرچ کرنے میں اسراف کرتے ہیں شیطانوں کے بھائیوں کے طور پر بیان کرتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، اور حق ادا کرو قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کا، اور فضول میں مال مت اڑاؤ، یقیناً مال کو فضول اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ قرآن آیت نمبر 17-26 اور 17-27۔ اسلام کے مطابق آمدنی میں اضافے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ کھپت کا استعمال کرے، اس کی بجائے مسلمان کو زندگی میں تحمل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر مونظر کہف نے اسلامی ریاست اور فلاحی ریاست کے بارے میں اپنے تقابلی تحقیق میں دعویٰ کیا ہے کہ دولت یا زیادہ آمدنی کے تصور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ سے مطمئن ہونے کو کہا ہے، اور اخراجات کا عمومی اصول یہ ہے کہ استعمال یا خرچ کی سطح کو کم سے کم رکھا جائے، اور اس کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں ہوا اور پوری اسلامی تاریخ میں اسے ایک خوبی سمجھا گیا۔ میریڈتھ ووو کمنگز کا کہنا ہے کہ جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آدمی
کے لیے ایک بستر ہونا چاہیے، اس کی بیوی کے لیے ایک اور بستر ہونا چاہیے، اور تیسرا مہمان کے لیے ہونا چاہیے، لیکن چوتھا شیطان کا ہے۔ اسلام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دولت ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر خرچ کرنا ہے، یا تھوڑی مقدار میں جس پر خدا نے منع کیا ہے، یا غیر ضروری چیزوں پر اسے ضائع کرنا ہے۔ اس طرح کا ضیاع معاشرے کے حقوق کو بھی خطرے کے اسکالر یوسف حقوق کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے۔ اس معاملے کے بارے میں عصر حاضر کے اسکالر یوسف القرضاوی کا کہنا ہے کہ جس طرح دوسروں کا مال مقدس ہے اور اس کی کسی بھی طرح کی خلاف ورزی خواہ مخفی ہو یا کھلی ممنوع ہے، اسی طرح کسی شخص کا اپنا مال بھی مقدس ہے، اور اسے حد سے زیادہ خرچ کر کے اسے دائیں اور بائیں طرف فالتو چیزوں یا معاملات پر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہر مالک کے علاوہ ایک دوسرا مالک بناتی ہے، جو افراد کی دولت کا بھی حق رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے اسلام نے امت کو یہ حق دیا ہے کہ ضعیف ذہنوں والوں کی املاک کا انتظام کریں، جو اپنی دولت کو ضائع نہ کر دیں۔ دوسری طرف متوازن یا معتدل اخراجات کا مطلب ہے کہ معاشرے کے دوسرے افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے وسائل رکھے گئے ہیں۔ اس سے خام مال کے مقابلے بھی کم ہو جاتے ہیں اور ان کی قیمتوں کو نسبتاً کم سطح پر برقرار رکھا جاتا ہے۔ اس سے اضافی مال معاشرے کے محتاج اور ضرورت مند اراکین سے بانٹنے کا موقع ملتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں آمدنی کے زائد حصول کو استعمال کو کم سے کم رکھنے کے بعد معاشرتی اور مذہبی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مختص کیا جاتا تھا، جیسے تعلق اور رشتوں کی دیکھ بھال، یتیم، بیوہ، معذور اور معاشرے میں معاشی طور پر محروم افراد۔ اس اصول کو میں روایتی مسلم معاشرے کے افراد نے کیسے اپنایا، اس کے بارے میں معاشی امور کے ماہر محمود احمد اور ایم اکرم خان نے اسلام کے بارے میں اپنے مطالعے میں کہا ہے: یہ مجموعی فلسفے کے مطابق تھا کہ اس دنیا کی زندگی عبوری تھی اور اصل قدر آخرت سے وابستہ تھی، لہٰذا اس زندگی کی مادی اشیاء کو بڑھانے میں ملوث ہونا ایک تضاد ہوتا۔ خداوند فرماتا ہے: اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ اس کے بین بین معتدل ہوتا ہے۔ قرآن سورہ 25-67۔ اس آیت کی تفسیر: القرضاوی کا کہنا ہے کہ زیادہ خرچ کرنا نقصان، جبکہ کم خرچ کرنا کنجوسی اور اعتدال پسندی بہتر ہے۔ متعدد احادیث میں سے ایک جو اعتدال کے اخراجات کے اصول پر زور ڈالتی ہے، اور شریعت عالم ابن تیمیہ 1263 سے 1328 تک اسلام میں عوامی فرائض کے مطالعہ میں شامل ہے، بیان کرتے ہیں کہ تین چیزیں نجات کا سبب ہیں: خفیہ اور ظاہری طور پر خدا کا خوف، غربت اور دولت میں اعتدال، اور ناراض ہو یا پرسکون سچ بولنا، بے عاجزی۔ اسلام غیر ضروری مداخلت، شوخی، تکبر یا کسی ایسے طرز عمل کے خلاف ہے جو جذباتی طور پر دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور ناانصافی اور امتیازی سلوک کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لہٰذا اسلام اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں مسلمان سے عاجزی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ اس ذمہ داری کو براہ راست اور بالواسطہ طور پر بار بار قرآن مجید میں اعلان کیا گیا ہے۔ خدا نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ زندگی میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، اور ایسی چیزیں بھی شامل ہیں جو فرد کو اپنی شان و شوکت اور اس کی وکالت کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے سخت سزا ہے جو زندگی کی خوبصورتی کی طرف اپنی خواہشات اور جذبات پر قابو نہیں پا سکتے اور خود کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ قرآن آیات سے بھرا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر 37-17، 57-20-23، 28-76-77، 18-31، 36-4 اور 32-53 جو مسلمان سے ان کی ذاتی
صفت کے طور پر عاجزی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس فضیلت پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے سزا بیان کی گئی ہے۔ یہ اس کوشش کے لیے ہے کہ اس سادگی اور پائیداری کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے غرور اور تکبر کی روک تھام کی جائے، یہاں تک کہ اسلام مسلمانوں کو کھانے، بیٹھنے، سونے، چلنے، لباس وغیرہ کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ در حقیقت پیغمبر نے پیروکاروں کو اپنے لباس میں شائستہ ہونے کا حکم دیا، سونے یا چاندی کے برتنوں میں شراب پینے یا کھانے سے منع کیا، اور ان اعمال کو حرام سمجھا۔ اس معاملے کے بارے میں الکرداوی کہتے ہیں کہ ان ممانعتوں کا بنیادی معاشرتی مقصد، جیسے مردوں کو سونے اور ریشم کی ممانعت، زندگی میں عیش و عشرت کو ترک کرنے کے وسیع اسلامی پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ قرآنی نقطہ نظر سے پرتعیش زندگی گزارنا قوموں کی کمزوری ہے اور اس کے نتیجے میں تباہی کا باعث بنتی ہے۔ عیش و عشرت کا وجود بھی معاشرتی ناانصافی کا اظہار ہے، کیونکہ صرف چند افراد ہی محروم عوام کی قیمت پر عیش و عشرت کی اشیاء استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عیش و آرام کی زندگی حق و انصاف اور معاشرتی اصلاح کی طرف ہر قدم کی مخالفت ہے۔ قرآن مجید کا فرمان ہے، اور جب ہم ارادہ کرتے کہ تباہ کر دیں کسی بستی کو تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اور وہ اس میں خوب نافرمانیاں کرتے، پس ثابت ہو جاتی اس پر عذاب کی بات، اور پھر ہم اس کو بالکل نیست و نابود کر دیتے۔ قرآن آیہ نمبر 17-16۔ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا، مگر ہمیشہ ایسا ہوا کہ اس کے آسودہ حال لوگوں نے کہا کہ جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کے منکر ہیں۔ قرآن سورہ 34-34۔ اس کے نتیجے میں انسانی ضروریات سے متعلق تمام سرگرمیوں، جیسے کھانے پینے اور لباس کی اجازت ہے، جیسے کہ جب تک کہ مقصد غرور یا تکبر نہیں ہے، اور کسی بھی ایسی حرکت کو جو گھمنڈ کو ظاہر کرتا ہے، معاشرتی حیثیت کی نشاندہی کرتا ہے، یا مبالغہ آمیز، متاثر، موجی یا اپنے سے زیادہ دکھاوے کی ممانعت ہے۔ اسلام میں مکان، آب و ہوا سے پناہ فراہم کرنے اور ضروری رازداری اور تحفظ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ مسلمان اپنے لیے ثانوی اہمیت کے معاملات جیسے ڈیکوریشن اور غیر ضروری کمروں جیسے خوبصورت مکانات کی تعمیر میں بہت زیادہ رقم خرچ کرتا پھرے۔ گھر میں عاجزی کی رہائش بھی ایک طرح سے عیش و عشرت کی زندگی پر اسلامی حرام کاری کے لاگو ہونے کا مظہر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی زندگی سے فرحت کے خلاف انتباہ کیا اور مسلمانوں کو نیک اعمال کر کے اور تنازعات سے بچ کے اپنے آپ کو چیلنج کرنے کا حکم دیا۔ معاشرتی انصاف اور یکجہتی کے لیے ایسا انتباہ ضروری ہے۔ پرتعیش طرز زندگی سے وابستہ افراد کے اخلاق اور طرز عمل پر بلا شبہ اور مجموعی طور پر معاشرے پر سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر عمارتوں میں اسراف اور ان کی ظاہری شان کے خلاف انتباہ کیا ہے، جس سے لوگوں کو یہ بھولنے کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں ان کی عمر شاید ان کی عمارتوں کی عمر سے کم ہو۔ مثال کے طور پر ایک قرآنی آیت کہتی ہے، کیا تم لوگ تعمیر کرتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار ابس کام کرتے ہو، اور تم بناتے ہو ایسے شاندار محل کہ شاید تمہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ قرآن آیت 26-128 اور 129۔ اس آیت میں خدا لوگوں کو اشارہ کر رہا ہے جنہوں نے عمارتوں کی طرف اپنی ضروریات سے زیادہ توجہ کے ذریعے موت کے بعد انتقام کو فراموش کرتے ہوئے زندگی میں تفریح کے خلاف انہیں متنبہ کیا ہے۔ خود کی وکالت نمائش کی ممانعت کا لازمی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ تکلیف دہ رہائش یا مضر صحت شہری حالات میں زندگی گزاریں۔ خوبصورتی اور توازن کے ساتھ نفاست کی محض اجازت ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام کی طرف سے اس کی اشد ضرورت ہے، جو ان کی ممانعت کی کسی بھی کوشش سے منع کرتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کے قول کے مطابق ہے، اے نبی ان سے کہیں کہ کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے،
اور کس نے حرام کی ہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تو یہ خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ قرآن آیا 7-32۔ اسلام مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی ظاہری شکل و شباہت کے بارے میں شائستہ لباس اور وقار کو برقرار رہیں۔ اس حکم کا اطلاق اس مکان پر بھی ہوتا ہے جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اہم اظہار کے طور پر صاف رکھنے کی تاکید کی ہے۔ مسلمان اخراجات میں عاجزی اور اعتدال پسندی کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کی خوبصورتی کی خواہش کرنے کے لیے آزاد ہے، جس میں وہ اپنی رہائش کو صاف ستھرا، سادہ اور شائستہ رکھ سکتا ہے۔ اسلام ایسی سجاوٹ کی اجازت دیتا ہے جو متوازن ہو مگر مہنگا نہ ہو، اور نہ ہی کم خوش قسمت افراد کے جذبات کو نقصان پہنچائے۔ مثال کے طور پر ایک گھر والے کو پڑوسیوں اور راہگیروں میں حسد پیدا کرنے کے لیے اپنے گھر کی دولت سے بھرپور نمائش نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ایک سنسنی خیز ڈھانچہ سجاوٹ سے خالی رکھے۔ مسلمانوں کے روایتی مکانات کی نمائش میں عاجزی اور سادگی اس حد تک غالب تھی کہ کچھ اسلامی شہروں میں ایک گھر کو دوسرے سے الگ کرنا مشکل تھا۔ قدرتی روشنی اور ہوا کا حق۔ اسلام نے سورج کی روشنی اور ہوا جیسے قدرتی عناصر کے سب کے حق پر زور دیا ہے۔ کریم کے ذریعے جمع کردہ احادیث کے ایک گروپ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ اپنے پڑوسی کے حقوق کو جانتے ہو؟ آپ کو اس کی طرف ہوا کے رخ کو نہیں روکنا چاہیے جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو۔ روایتی فقہا جیسے ابو محمد عبداللہ ابن وہب متوفی 813 اور اشہب متوفی 819 یا 820 نے ایک شخص کو سورج کی روشنی اور تازہ ہوا حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کے اندر کی کھڑکیاں کھولنے کی اجازت دی۔ اس کے باوجود کہ پڑوسیوں نے ان کھڑکیوں کو ان کی رازداری میں دخل اندازی میں آسانی کی بنیاد پر مسترد کر دیا۔ ان فقہا نے اس بنا پر اجازت دی کہ اگر کھڑکی کافی اونچی ہو تاکہ راہگیر اندر نہ دیکھ سکے تو اس کی اجازت دی جانی چاہیے۔ نیز روایتی مسلم ماحول میں بھی اس طرح سے گھر میں کوئی عنصر پیدا کرنے یا اس میں ترمیم کرنا ممنوع تھا جس سے سورج کی روشنی اور قدرتی ہوا کو پڑوسیوں کے گھروں تک پہنچنے سے روکا جا رہا ہو۔ جمیل اکبر بعض معاملات کا حوالہ دیتے ہیں جہاں لوگوں نے اپنے مکانات کو اس انداز میں تبدیل کیا جس سے پڑوسیوں کی کھڑکیوں کو روکا گیا اور ان کی روشنی اور ہوا منقطع ہو گئی۔ اس طرح کے عمل کو زیادہ غلط سمجھا گیا اور مسترد کیا گیا۔ شریعت نے صرف گھروں میں قدرتی ہوا کے داخلے کو یقینی بناتی ہے بلکہ اس کے معیار کو بھی۔ یہ دوسرے گھروں کے دھوئیں کے ذریعے کسی اور کی ہوا کو خراب کرنے سے بھی روکتی ہے، اور یہ اس بات پر غور کرتی ہے کہ کسی کے دھوئیں کی وجہ سے پڑوسیوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مسلم فقہا کے نزدیک کسی بھی طرح کی تمباکو نوشی نقصان دہ سمجھی جاتی ہے کیونکہ قرآن مجید میں اس حوالہ کی وجہ سے اس کا تکلیف دہ عذاب ہے۔ قرآن کہتا ہے، تو آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان لائے گا واضح دھواں، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ قرآن آیا 44-10-11۔ تمباکو نوشی زیادہ بو اور کسی بھی ذریعے کی وجہ سے جو اسے پیدا کرتا ہے اس سے دوسروں کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکا جنہوں نے پیاز اور لہسن کھایا ہوا ہو۔ وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے یہ کھایا ہے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئیں، اگر آپ نے اسے کھانا ہے تو پہلے اسے پکائیں۔ ابن الرامی نے خاص طور پر ذکر کیا کہ اس حدیث کی تکمیل اکثر فقہا کے ذریعے اس طرح کی گئی ہے کہ ردی یا کوڑے کی ٹوکری کو ہٹانے، کسی طرح کے گندے سامان اور پڑوسیوں کے لیے ناگوار بو کے ذرائع کو صاف کیا جائے۔ روایتی رہائشی علاقوں اور صنعتوں کے طرز عمل کے تجزیے میں صالح الحتلول نے اس بات پر زور دیا ہے
کہ روایتی فقہا نے یہ فیصلہ دیا کہ آلودگی کا ذریعہ چاہے وہ گندگی، شور، دھواں یا بدبو ہو، اسے لوگوں اور رہائشی علاقوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں رہائشیوں کے حقوق کی تائید کی گئی کہ وہ صنعتوں کو شہر کے باہر منتقل کیا جائے۔ کسی بھی ذریعہ سے جو شدید گرمی پیدا کرتا ہے اور لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اسے مسترد کر دیا گیا۔ بی حکیم کے مطالعے میں شامل بہت سے روایتی واقعات میں سے ایک جج نے ایک شخص کو اپنے گھر سے تندور اتارنے کا حکم دیا کیونکہ اس کی گرمی چمنی کی دیوار میں گھس جاتی تھی اور ہمسائے کو اس کی تکلیف ہوتی تھی۔ مزید یہ کہ متعدد روایتی فقہا نے شور کے کسی ایسے ذریعہ کو بھی رد کیا جس کی وجہ سے باشندوں کو تکلیف ہو۔ شور کو نقصان دہ عمل سمجھا جاتا تھا جسے ضرور روکا جانا چاہیے۔ ایک قانونی چارہ جوئی میں ایک شخص کو اپنے گھر کے ساتھ ہی استبل بنانے سے روکا گیا کیونکہ دن رات جانوروں کی نقل و حرکت پڑوسیوں کی نیند خراب کرتی تھی۔ مسلم فقہا کے مابین ایک مشترکہ معاہدہ تھا کہ تھر تھراہٹ کی وجہ سے پڑوسیوں یا ان کے گھروں کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کی روک تھام کی جانی چاہیے۔ ایک معاملے میں تیونس میں ایک شخص کو جج کے ذریعے حکم دیا گیا تھا کہ اس کے گھر کے دروازے کی آواز اور تھر تھراہٹ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہے، اس لیے وہ اپنے گھر کا دروازہ ہٹا لے۔ نتیجہ اخذ کرنا۔ اسلام کی روایت شہری پائیداری کے لیے جو اصول طے کرتی ہے وہ تعلیمات کے دو فریم ورک میں آتے ہیں۔ پہلی کا تعلق قدرتی ماحول سے ہے جبکہ دوسرا شہری ماحول سے ہے۔ قدرتی ماحول کے بارے میں روایتی اسلامی نظریہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن یہ فائدہ متوازن ہونا چاہیے اور ان وسائل یا دوسرے افراد کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ مزید برآں سب سے اہم بات یہ کہ قدرتی وسائل کے استعمال میں آنے والی نسلوں کی ضروریات پر بھی غور کیا جانا چاہیے۔ جہاں تک شہری ماحول کا تعلق ہے، اسلام دولت کے استعمال میں اعتدال کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ اس میں فضول خرچی اور اسراف کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں خود کو روکنے کا اصول اپنانا چاہیے۔ اس طرح زندگی کے تمام پہلوؤں میں سادگی اور عاجزی کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر عمارتوں کے ذریعے خود کی وکالت اور واہ واہ کرنے کی ممانعت ہے، لہذا تعمیر شدہ ماحول کو رہائشیوں کے لیے سادہ، اعتدال پسند اور عاجزانہ طرز زندگی کی عکاسی کرنا ہوگی۔ اسلام نے یہ واضح کیا کہ صاف پانی اور ہوا پر تمام افراد کا برابر حق ہے۔ ضرورت سے زیادہ شور، دھواں، گرمی اور تھر تھراہٹ کو نقصان دہ سمجھا جاتا ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ SDG 11 کے اہداف: 2030 تک مناسب، محفوظ اور سستی رہائش اور بنیادی خدمات تک سب کی رسائی کو یقینی بنائیں اور کچی آبادیوں کو اپ گریڈ کریں۔ 2030 تک سب کے لیے محفوظ، سستی، قابل رسائی اور پائیدار ٹرانسپورٹ سسٹم تک رسائی فراہم کریں۔ سڑک کی حفاظت کو بہتر بنائیں، خاص طور پر عوامی ٹرانسپورٹ میں توسیع کر کے غیر محفوظ حالات، خواتین، بچوں، معذور افراد اور زیادہ عمر کے افراد کی ضروریات پر خصوصی توجہ دیں۔ 2030 تک تمام ممالک میں شریک، مربوط اور پائیدار انسانی آبادکاری کی منصوبہ بندی اور انتظام کے لیے جامع اور پائیدار شہری آبادکاری اور صلاحیتوں کو بڑھانا۔ دنیا کے ثقافتی اور قدرتی ورثے کی حفاظت کے لیے کوششوں کو تقویت دیں۔ 2030 تک اموات کی تعداد اور متاثرہ افراد کی تعداد میں نمایاں کمی لائیں اور پانی سے متعلق آفات سمیت تباہ کن آفتوں کی وجہ سے ہونے والے GDP کے نسبت سے براہ راست معاشی نقصانات میں کافی حد تک کمی واقع ہو، جس سے غریبوں اور لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے پر توجہ دی جا سکے۔ 2030 تک شہروں کے فیکس ماحولیاتی اثرات کو کم کریں، بشمول ہوا کے معیار، میونسپلٹی اور دیگر کچرے کے انتظام پر خصوصی توجہ دے کر۔ 2030 تک محفوظ، جامع اور قابل رسائی سبز اور عوامی مقامات، خصوصاً خواتین اور بچوں، بوڑھے افراد اور معذور افراد کے لیے عالمی سطح پر رسائی فراہم کریں۔
قومی اور علاقائی ترقیاتی منصوبہ بندی کو تقویت بخش کر شہری اور دیہی علاقوں کے مابین مثبت معاشی، معاشرتی اور ماحولیاتی روابط کی حمایت کریں۔ 2020 تک شہروں اور انسانی بستیوں کو شامل کرنے، وسائل کی کارکردگی، تخفیف اور آب و ہوا میں تبدیلی کے لیے موافقت، آفات سے لچک لانے، ترقی اور اس پر عمل درآمد کے لیے مربوط پالیسیوں اور منصوبوں کو اپنانے اور ان پر عمل درآمد کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کریں۔ مقامی مواد کو مستحکم اور لچکدار عمارتوں کے لیے مالی اور تکنیکی مدد کے ساتھ کم سے کم ترقی یافتہ ممالک کی حمایت کریں۔ خواتین و حضرات، یہاں میری آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری بات سننے کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو وہ کچھ عطا کرے جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اگلی ملاقات تک اللہ حافظ۔